बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ फ्रॉम इस्लामिक स्टडीज़, सीरा ऑफ द स्टडी ऑफ द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज रोल मॉडल फॉर डिप्लोमेट। पिछली वीडियो में हमने एज एन एजुकेटर और मिलिट्री स्ट्रेटजीज़ के तौर पे डिस्कस किया था, ठीक है। आज की वीडियो में हम जस्ट एज अ डिप्लोमेट डिस्कस करेंगे, और इससे जो अगली वीडियो होगी उसमें हम एज एन इंडिविजुअल एंड पीस मेकर के तौर पे डिस्कस करेंगे। सो एज़ यू नो कि ये एक सीरीज़ में स्टार्ट कर चुका हूँ इस्लामिक स्टडीज़ का। अगर आप BS इस्लामिक स्टडीज़ कर रहे हैं या आपने CSS PMS देना है तो इस्लामिक स्टडीज़ आपके जो कोर्स में है ये एक कंपलसरी सब्जेक्ट है और इसको आप लोगों ने हर हाल में पढ़ना है। इसमें आप कोई टॉपिक स्किप नहीं कर सकते, कोई ऑप्शनल नहीं है, बिकॉज इट इज़ कंपलसरी। सो FPSC का जो कोर्स कंटेंट है मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ, उसी से रिलेटेड जो है वीडियोस बना रहा हूँ। सो आज की वीडियो जो है इसमें हम जस्ट डिप्लोमेट के तौर पर डिस्कस करेंगे। अब बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। देखो, अगर हम वर्ड डिप्लोमेसी देखें, सिफारतकारी को कहते हैं, ठीक है, और डिप्लोमेट मीन सिफारतकार। अब डिप्लोमेट या डिप्लोमेसी क्या है? द आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ कंडक्टिंग नेगोशिएशंस बिटवीन नेशंस, ठीक है। नेशंस के दरमियान बातचीत कंडक्ट करना ये एक किस्म का आर्ट होता है, ठीक है, और ये एक डिप्लोमेट ही कर सकता है। दूसरी अगर हम डेफिनेशन देखें, स्किल इन हैंडलिंग विदाउट एरोजिंग हॉस्टिलिटी या इट इज़ टैक्ट, यानी बग़ैर किसी ऐसे दुश्मनी क्रिएट किए या कोई फ़ाइट की वॉर क्रिएट किए कोई बातचीत कंडक्ट करना, कोई एक आर्ट का यूज़ करना, मतलब एक स्किल के तौर पे, तो उसको हम क्या कहेंगे? डिप्लोमेसी, ठीक है। अब अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एज अ डिप्लोमेट देखें तो बहुत ही बेहतरीन हमारे पास एग्जांपल्स हैं, और ये जो डिप्लोमेट्स हैं उनको भी चाहिए कि ये जो चीज़ें हैं अपनी ज़िंदगी में या जो फील्ड में है उसमें अप्लाई करें। He set the most perfect standards for the conduct of diplomats as well. All through his life, he was always conscious of maintaining cordial relations between Muslims and other communities. नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमेशा कोशिश होती थी कि जो रिलेशंस हैं वो मुसलमानों के साथ एक दूसरे के तो अच्छे हैं, लेकिन उसकी ये कोशिश थी कि इनका रिलेशन जो है जो नॉन मुस्लिम्स है उनके साथ भी अच्छा रहे, ठीक है, दूसरी जो कम्युनिटीज़ है। The Holy Prophet, peace be upon him, for the first time came into contact with foreign world during his teenage when he went on a trade journey to Syria along with his uncle हज़रत अबू तालिब। तो ये सबसे पहले इसने मूव किया था सीरिया, किसके साथ? अपने अंकल के साथ, हज़रत अबू तालिब के साथ, ट्रेड के सिलसिले में। देन ड्यूरिंग हिज यूथ ही अगेन वेंट टू सीरिया एज अ ट्रेड। फिर उसके बाद दोबारा जो है ये ट्रेड के लिए गए थे, अकेले गए थे उस वक्त, और इसकी मुलाकात होती है किससे? हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम शोड ग्रेट एट्रीब्यूट्स ड्यूरिंग दीज जर्नीज़, ठीक है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, अ रिच एंड हाईली इन्फ्लुएंशियल बिजनेस वुमेन of that time, was so much impressed that she sent proposal for marriage to the Prophet peace be upon him. मतलब जो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थी वो इतनी इम्प्रेस हुई थी इसके ईमानदारी को देखे, इसकी इंटीग्रिटी को देखे कि उसने जो है उसे प्रपोज़ किया था, ठीक है, प्रपोज़ल भेजी थी। दैट वाज एक्सेप्टेड, ठीक है, फिर वो एक्सेप्ट हुई थी। दिस मैरिज हैड ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एज इट स्टेबलाइज्ड हिज फाइनेंशियल स्टेटस विच इनेबल्ड हिम टू फुली कंसंट्रेट ऑन प्रोफिगेशन ऑफ इस्लाम। और इस तरह ये जो है इस्लाम पे और ज़्यादा जो है जो मेहनत होती है वो करने लगते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम फिर दूसरी जो चीज़ है वो है ट्रीटी ऑफ हुदैबिया, ठीक है। हुदैबिया कौन सी ट्रीटी थी? ये 628 में जो है साइन की गई थी। द ट्रीटी ऑफ हुदैबिया वाज अ पिवटल डिप्लोमेटिक अचीवमेंट। अब एक ऐसी जगह जहाँ पे जंग होने का ख़तरा हो और वहाँ पे आप ट्रीटी साइन करते हैं तो ये किसकी निशानी होती है? ये ऑब्वियसली एक डिप्लोमेट की निशानी होती है। वो पीस चाहता है, वो किस तरह मतलब साइन करवा लेता है या किस तरह जो है पीस लाता है, तो ये एक डिप्लोमेट का एक, आप कह सकते हैं, एक स्किल होती है, एक टैक्टिक होती है, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी एज अ डिप्लोमेटिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, डिस्पाइट इनिशियल अपोजिशन फ्रॉम हिज फॉलोअर्स। अब उसके साथ साथ जब ये ट्रीटी साइन करने गए थे,
یہ کرنے جا رہے تھے، تو اس کے اپنے اوپوننٹس نے اس کو بڑا مطلب اس کے جو دوسرے اپنے لوگ تھے انہوں نے اس کو اپوز کیا تھا کہ یہ جو ہے یہ سائن جو ہے یا جو ٹریٹی سائن کرنا یہ غلط ہوگا، فیوچر میں ہمارے لیے نقصان ہوگا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پتہ تھا، سب کچھ پتہ تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. His followers the prophet negotiated a 10-year peace treaty. اور یہ ایک سے MCQs آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، یہ جو ٹریٹی تھی یہ 10 سال کے لیے کی گئی تھی. ٹھیک ہے، اب آپ سوچ رہے ہیں کہ یار یہ ٹریٹی کس کے بیچ میں ہوئی تھی؟ یہ ٹریٹی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تھے تو مکہ کے جو لوگ تھے یعنی قریش کے ساتھ یہ ٹریٹی سائن کی گئی تھی. جسٹ فار واٹ؟ فار پیس، یعنی امن کے لیے. This treaty allowed Muslims to perform pilgrimage peacefully and established a period of peace that enabled the spread of Islam without the threat of conflict. اس ٹریٹی میں کیا کہا گیا تھا؟ دیکھو مکہ اوبیسلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موو کرنا تھا، کس لیے؟ حج کرنے کے لیے. تو مکہ کے لوگ یعنی قریش جو تھے وہ اسے روک رہے تھے، وہ کہتے تھے کہ بھائی تم مطلب آپ حج کرنے نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹریٹی سائن کی تھی. اب یہ یہاں پہ جو میں نے ٹریٹی آپ کو بتائی ہے یعنی جو ایکسپلینیشن دی ہے یہ بہت ہی شارٹ دی ہے. اس سے پچھلی ویڈیو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب میں نے ایز اے ملٹری اسٹریٹجسٹ ڈسکس کیا تھا اس میں نے یہ سب کچھ بڑے ڈیٹیل میں یہ جو ٹریٹی ہے اس کو ایکسپلین کیا ہے. تو یہاں پہ میں نے آپ کو جسٹ ایک ہنٹ دیا ہے کہ مدینہ اور مکہ یعنی ایک ٹریٹی سائن کی گئی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مدینہ میں رہتے تھے تو وہ جا رہے تھے کس طرف؟ مکہ کی طرف حج کرنے کے لیے. تو راستے میں روکا جاتا ہے تو اس طرح پھر ایک ٹریٹی سائن ہوتی ہے 10 سال کے لیے، مطلب امن کے لیے. ٹھیک ہے، باقی اس کی ڈیٹیل ایکسپلینیشن کہ انہوں نے کیا شرائط رکھے تھے قریش والوں نے اور مدینہ والوں نے کیا شرائط، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سائڈ انہوں نے کیا شرائط رکھے تھے. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں پچھلی ویڈیو میں نے ڈسکس کی ہے. یہ صرف آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایک ڈپلومیٹ کی نشانی ہے. دیکھیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ ایز اے ڈپلومیٹ کام کر رہے تھے. اس کے بعد ہے کانسٹیٹیوشن آف مدینہ اور چارٹر آف مدینہ اور امہ ڈاکومنٹ. اس کو آپ 3 نام سے بلا سکتے ہیں، 3 نام سے اس کو یاد کر سکتے ہیں: کانسٹیٹیوشن آف مدینہ، چارٹر آف مدینہ اور امہ ڈاکومنٹ. اس کا کیا ہے؟ also known as the Charter of Medina. This was a formal agreement between the Prophet and the tribes of مدینہ. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے موو کر رہے تھے مدینہ کی طرف تو اوبیسلی مدینہ میں بھی دوسرے نان مسلم تھے جیسے جیوز تھے، کرسچن تھے، تو ان کے ساتھ ایگریمنٹ کرنا دیٹ واز دی موسٹ امپورٹنٹ تھنگ انکلوڈنگ مسلمز، جیوز اینڈ پیگنس. It established a pluralistic society where each group was allowed to practice its own religion while ensuring mutual protection and cooperation. This document is considered one of the earliest examples of constitutional governments and interfaith harmony. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا اس وقت کہ بھائی جو بھی ہے چاہے وہ مسلم ہے، نان مسلم ہے، جیوز ہے، وہ اپنی عبادتیں کر سکتے، کسی کو کوئی نہیں روک سکتا. تو یہ بھی ایک قسم کا امن تھا، مطلب ایک ٹریٹی سائن کی گئی تھی اور بنائی گئی تھی. پھر اس کے بعد امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہے لیٹرز ٹو فورن لیڈرز. یعنی یہ جو ہے یہ کب کی گئی تھی؟ یہ بھی لائک 1632 تھا یا 32 تو نہیں، 29 یا 31 تھا اس طرح. ٹھیک ہے، اس میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے لیٹرز وغیرہ لکھتے ہیں اور کس کو؟ جو کنگز وغیرہ تھے. جیسے یہاں پہ لکھا گیا ہے دا پروفٹ سینڈ لیٹرز ٹو ویریس رولر، جو رولرز تھے. ٹھیک ہے، انکلوڈنگ دا بیزنٹین امپائر، ہرکلس. ٹھیک ہے، اس کا نام کیا تھا؟ ہرکلس. دا پرشین کنگ خسرو ٹو اینڈ دا نیگوس آف اباسینیا inviting them to Islam. These letters were diplomatic efforts to establish peaceful relations and expand the peace of the Islamic message. تو یہاں پہ دیکھو اب اس پہ فورس کرنے کی بجائے بلکہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ ایز اے ڈپلومیٹ کے طور پہ جو کام کیا کرتے ہیں، مطلب لیٹر لکھا، لیٹر بھیجا اور اس میں جو ہے ان کو کیا دی؟ اسلام کی دعوت دی. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ یہ پورے نام ہیں کہ کن کن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹر لکھا تھا. ان ایریاز کا نام مینشن ہے. جیسے پہلے میں آپ کو سناتا ہوں کہ ہرکلس امپیریئر آف دی بیزنٹین امپائر. یہ کس کے امپیریئر تھے؟ بیزنٹین امپائر کے. تو یہ نام ہے. پھر یہ دوسرا نام ہے، یہ دوسرا نام ہے، یہ کنگ آف پرشیا کے تھے. ٹھیک ہے، پھر نیگوس ہے، یہ نجاسی مینس کنگ آف اباسینیا کے تھے. ایتھوپیا کے کون تھے؟ یہ دوسرے نام جو سارے مینشن ہیں. سارے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ کو 5-4 ضرور پتہ ہونے چاہیے. اس کے بعد ہے الائنس بلڈنگ. ٹھیک ہے، اب یہ ساری چیزیں دیکھو میں نے کتنی آپ کو بتا دی، کتنے ایگزامپل دے دیے. اگر آپ کو کہا جاتا ہے پیپر میں کہ ایز اے ڈپلومیٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسکس کیا جائے یا جسٹیفائی کریں تو سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے ٹریٹی آف حدیبیہ. ٹھیک ہے، دوسری ہے
کانسٹیٹیوشن آف مدینہ، تیسری ہے لیٹرز ٹو فورن لیڈرز، چوتھی ہے alliance building. Alliance building سے کیا مراد ہے؟ The Prophet was adept at forming strategic alliances. He established alliances with various tribes, both Muslims and non-Muslims, to secure the nascent Muslim community in Medina. These alliances were crucial in providing security and resources needed for the growth of the community. ٹھیک ہے، تو یہ بھی اسی وقت کی گئی تھی، مدینہ میں الائنس بنائی گئی تھی کس کے بیچ؟ نان مسلم اور مسلمانوں کے درمیان. اور یہ آگے اور ایکسپلینیشن ہے. The Prophet Muhammad peace be upon him skillfully built alliances with various tribes and communities to secure and expand the Muslims community in Medina. He formed crucial alliance with Ansar, Banu Khazraj and Banu Awais through the pledge of اکھابا اینڈ اسٹیبلشڈ. اچھا یہ آپ لوگ پڑھ لیجئے گا، بہت ہی ایزی لکھا ہے. ٹھیک ہے، ان ٹرائبس کا نام مینشن ہے کہ کس نے، کہ کن کن ٹرائبس کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایگریمنٹ کی تھی کہ بھائی آج کے بعد یہ جو ہے جنگ وغیرہ نہیں ہوگی، پیس ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہاں پہ مینشن ہے اس پیراگراف میں. اس کے بعد ہے نیگوشیشنز اینڈ کنفلکٹ ریزولوشن. دا پروفٹس اپروچ ٹو کنفلکٹ واز اوپن تھرو نیگوشیشن اینڈ پیسفل ریزولوشن. He emphasized forgiveness, patience and dialogue over violence. مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود یہ جو جنگ وغیرہ تھی یا جو وائلنس تھا یہ بالکل پسند نہیں تھا. وہ ہمیشہ پیس کی بات کرے. اسلام کا مطلب ہی ہے پیس. SLM مینس سلام، اٹ مینس پیس. ٹھیک ہے، تو پیس کا مطلب یہ ہے وہ کبھی بھی وائلیشن کو لائک نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اسلام چاہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو، ٹھیک ہے، تو کوئی بھی ہو، مسلم ہو، وہ وائلیشن کو پسند نہیں کرتا. ہاں میں آپ کو کچھ حدیثیں، کچھ قرآن کی آیات ضرور سناؤں گا، آخر میں بتاؤں گا کہ کب کہاں پہ جو ہے آپ نے لڑنا ہے اور کب کہاں پہ نہیں لڑنا. The conquest of Makkah. In 630 CE, with the Prophet returned to Makkah with a large following, he entered the city without bloodshed. He declared a general amnesty for his former enemies, demonstrating his preference for reconciliation over retribution. This act of solidified. اب یہاں پہ اگین مکہ کا ذکر آیا ہے کہ کس طرح مکہ کو فتح کیا گیا تھا. دیکھو میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ٹریٹی آف حدیبیہ جب سائن ہوا تھا وہ کب ہوا تھا؟ 628 میں. ٹھیک ہے، تو اس میں کتنے سال کے لیے جو تھی وہ ایگریمنٹ کی گئی تھی کہ بھائی امن رہے گا 10 سال کے لیے. تو پھر اس کی وائلیشن کب ہوتی ہے؟ 630 میں. اور پھر 630 میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ انٹر ہوتے دوبارہ، اور اس طرح بغیر خون خرابہ کے، بغیر فائٹ کے مکہ کو جو ہے فتح کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ایک بہت بڑی سٹوری ہے کہ کس طرح یہ جو ہے جو ٹریٹی تھی اس کی وائلیشن کی گئی، کون سے ٹرائبز نے کی تھی، مسلمز تھے یا نان مسلمز تھے. یہ ساری چیزیں میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی ڈسکس کیا، اس کو بھی دیکھ لیجئے گا. یہ شاید نیکسٹ ویڈیو میں بھی میں ڈسکس کروں، کیونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایز اے پیس میکر ہم ڈسکس کریں گے تو اس میں بھی یہ چیز ڈسکس ہوگی. خیر یہ تو ڈپلومیسی. اب پرنسپلز آف ڈپلومیسی کیا ہے؟ The Prophet's diplomatic principles include honesty, respect for agreements. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی اگریمنٹ کرتے تھے تو اس کی رسپیکٹ مینز یہ نہیں کہ اس کے وائلیٹ کرنا جسے آج کل کیا جاتا ہے، کبھی بھی وائلیشن نہیں کی، اسی لیے آپ کو صادق اور امین کہا جاتا ہے. And compassion. These principles not only endured him to those he interacted with but also laid the foundation for the ethical conduct of international relations in Islamic tradition. ٹریٹمنٹس آف اچھا یہ اور بھی چیزیں ہیں یہاں پہ لکھی ہے میں نے کہ اور کون کون سے پوائنٹس آپ انکلوڈ کر سکتے ہیں ایز اے ڈپلومیٹ کے طور پہ. ٹریٹی آف جو کیا کہتے ہیں پریزنز آف وارز آفٹر بدر کی جنگ کا آپ کو تو پتہ ہے، غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی، اور اس طرح جو ہے جو 70 کفار کو گرفتار کیا گیا تھا ان سے کیا کہا گیا تھا کہ بھائی آپ لوگوں کو مارا نہیں جائے گا، بلکہ آپ لوگوں نے جو مسلمانوں کے بچے ہیں ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو مطلب جو پرزنرز آف وار تھے. اب آپ کو ایک اور چیز میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ پرزنرز آف وار تو نان مسلم تھے، ان کو تو اسلام کا پتہ ہی نہیں تھا. تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم نے ایز اے ایجوکیٹر کے طور پہ ڈسکس کیا تھا، وہاں پہ یہ پوائنٹ میں نے ڈسکس کیا تھا کہ اس وقت وہ جو نان مسلم تھے وہ اوبیسلی اسلام کو نہیں جانتے تھے. تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کیا ڈیمانڈ کیا کہ جو بھی آپ لوگوں کو آتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب ان کی نالج جو بھی چاہے زبان ہو کوئی بھی ہو تو وہ آپ لوگوں نے سکھانی ہے. اٹ مین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمفسائزڈ آن ایجوکیشن کہ تعلیم حاصل کرنی چاہیے. ایونٹ آف طائف کا تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے
مطلب ادھر یہ اسلام کے لیے کہ اسلام قبول کیا جائے گا، یہ بھی ان کے پاس جائیں گے، لیکن وہاں پہ انہوں نے پتھراؤ کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، نعوذ باللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کو پتہ ہوگا کہ اس کے جو جوتے میں اتنے خون جو تھا وہ بھر گیا تھا، جوتے اس کے بھر گئے تھے خون سے، کہ جیسے ہم وضو کرتے ہیں تو ایک قسم کی آواز آتی ہے جب ہم جوتا پہنتے ہیں، تو سیم ٹو سیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں سے بھی وہی آواز آ رہی تھی۔ اٹ مینس پھر بھی نبی کریم ایون کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اور اس نے کہا تھا کہ آپ صرف دعا کریں، یہ جو طائف کے لوگ ہیں یہ اس دو پہاڑوں کے درمیان میں اس طرح آ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نو۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگین ایز اے پیس میکر کے طور پہ آپ یہ پوائنٹ ریپرزینٹ کر سکتے ہیں، اور ایز اے ڈپلومیٹ کے طور پہ یہ پوائنٹ ریپرزینٹ کر سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نو کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شاید اس کی جو آنے والی نسلیں ہوگی وہ اسلام قبول کریں گے، اور سیم اسی طرح بھی ہوا، طائف کے لوگوں نے پھر اسلام قبول کیا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ہے یہ یہاں پہ ایک اور پوائنٹ میں نے مینشن کیا ہے، حلفِ فضل۔ حلفِ فضل کیا ہے؟ یہ ایکچولی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ حلفِ فضل بھی یہ قسم کی لائک ٹریٹی تھی، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا تھا کہ اس میں امن و امان کے قیام کے لیے کیا جانے والا ایک معاہدہ، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت کی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 20 سال تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ایک قسم کی ٹریٹی تھی، عرب کے بیچ میں تھی، آپس میں لڑ رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے جب اس کی ایج صرف 20 سال تھی، اور اس ٹریٹی میں جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شرکت کی تھی۔ اٹ مینس اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹ مینس کیا تھے، وہ خود پیس میکر تھے، پیس چاہتے تھے، ٹھیک ہے۔ ایز آئی سیڈ کہ اسلام جو ہے وہ کبھی بھی جنگ وغیرہ کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہ چارٹر آف کرسچن یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو پڑھتے ہیں تھوڑا کہ اس میں اس کا کیا مقصد ہے۔ In 628 AD, a delegation from St. Catherine's monastery came to Prophet Muhammad and requested his protection. ٹھیک ہے، ایک بندہ آتا ہے کرسچن کی طرف سے، مطلب پورے کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر رہا تھا کہ ہمیں پروٹیکشن دی جائے، مطلب ہماری حفاظت کی جائے مدینہ میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، he responded by granting them a charter of rights which I reproduce below in its entirety. St. Catherine's monastery is located at the foot of Mt. Sinai and is the world's oldest monastery. تو یہ جو یہاں پہ یہ نام ہے، یہ ایک بندے کا نام نہیں ہے بلکہ ایک بلڈنگ کا نام ہے، ٹھیک ہے، مطلب جہاں پہ کرسچنوں کی عبادت ہوتی ہے، تو وہ وہاں سے لوگ آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہیں ایک چارٹر ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ چارٹر سے مراد یہ مطلب ایک ایسا صفحہ لکھ لیتے ہیں جس میں ان کے رائٹس کی بات کی جاتی ہے۔ اب آگے کیا ہوتا ہے، and it's the oldest monastery. It possesses a huge collection of Christian manuscripts and second only to the Vatican and is World Heritage Site. اچھا، یہاں تک تو آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب اس کو پڑھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پرومس کیا تھا ان سے کہ ان کی حفاظت کیسے کی جائے گی۔ The promise to St. Catherine، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ دس از اے میسیج فرام محمد ابن عبداللہ، ٹھیک ہے، یعنی محمد عبداللہ کا جو بیٹا ہے، ایز اے کنوینئنٹ ٹو دوز ہو اڈاپٹ کرسچینٹی نیئر اینڈ فار وی آر ود دیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، چاہے وہ میرے نزدیک رہتے ہو، مدینہ میں رہتے ہو یا مکہ میں رہتے ہو، جہاں پہ بھی رہتے ہو۔ Verily, if the servants, the helpers, and my followers defend them, because Christianities are my citizens, and by God, I hold out against anything that displease them. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو یہاں پہ کتنے مطلب ایسے الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ جو مسلمان ہیں ان کو چاہیے کہ ان کو تنگ نہ کرے، بلکہ یہ میرے سٹیزنز ہیں، ان کا خیال رکھا جائے، ورنہ میں ڈسپلیز ہوں گا، ڈسپلیز بھی ناخوش ہونا اگر کوئی مسلمان ان کو تنگ کرے گا۔ No compulsion is to be on them, neither are their judges to be removed from their jobs, nor their monks from their monasteries. یعنی یہ آلریڈی کوئی نہ کوئی رینک پہ تھے جو کرسچن تھے مدینہ میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو آپ لوگوں نے ریموو نہیں کرنا، چاہے وہ جج ہو، کرسچن جج ہو، یا کچھ بھی ہو، یا مونکس ہو یا مونسٹریز ہو۔ No one is to destroy a house of their religion, to damage it or to carry، یعنی ان کے گھروں کو نقصان نہیں پہنچانا ہے۔ Should anyone take any of these, he would spoil God's convenient۔ اب یہاں پہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزید جو ہے بتا رہے ہیں کہ کسی نے اگر اس کی وائلیشن کی
جو باتیں یعنی جو حکم میں نے دیے ہیں، اینڈ ڈس اوبیڈ ہز پروفٹ، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈس اوبے کیا. ویئرلی دے آر مائی ایلیز اینڈ ہیو any secure charter against all these they had. No one is to force them to travel, to oblige them to fight. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ان کو کہا کہ آپ لوگوں نے ان کو فورس نہیں کرنا کہ وہ فائٹ کرے یعنی لڑے، کیونکہ اوبیسلی لڑائیاں ہوتی تھی اس وقت، جنگیں ہوتی تھیں، جیسے یہ غزوات ہوتے تھے. the Muslims are to fight for them، بلکہ مسلمانوں نے ان کے لیے لڑنا ہے. if a female Christian is married to a Muslim، کہ اگر ایک فیمیل کرسچن وہ مسلمان سے شادی کرتی ہے، it is not to take place without her approval، she is not to be prevented from visiting her church to pray. دیکھو کتنی بڑی بات کہی ہے کہ اس کو آپ نہیں روک سکتے کہ وہ چرچ کے لیے نہ جائے، پرے وغیرہ نہ کریں. their churches are to be respected، ان کے چرچز کی حفاظت کرنی چاہیے بلکہ ان کی عزت دینی چاہیے. they are neither to be prevented from repairing them nor the sacredness of their convenience. No one of the nation Muslims is to disobey the convenient till the last day end of the world. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ دوستو دیکھو، یہاں پہ ہم نے پڑھ لیا ہے کہ کس طرح جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاکید کر رہے ہیں کہ کرسچنوں کی بھی جو ہے حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ جو ہے ایک ٹریٹی سائن کی گئی تھی. ٹریٹی مطلب ایک کہہ سکتے ہیں کہ ایک چارٹر یعنی ایک پیج لکھا گیا تھا جس میں ان کے رائٹس کی بات کی گئی تھی. اب یہاں پہ میں نے کچھ اور چیزیں لکھی کہ قرآنک ورسز ریلیونٹ ٹو دا کانسٹیٹیوشن. یہ جتنے بھی کانسٹیٹیوشن یا جتنی بھی چیزیں ہم نے پچھلے سلائیڈز میں پڑھی تھی، چاہے وہ کرسچن سے ریلیٹڈ ہو، چاہے وہ حدیبیہ سے ریلیٹڈ ہو، ان کی تھوڑے بہت ایکسپلینیشن ہیں. جسٹس اینڈ فیئر ٹریٹمنٹ. او یو ہو ہیو بلیوڈ، بی پرسنسلی اسٹینڈنگ فرم ان جسٹس، وٹنس فار اللہ ایون اف اٹ بی اگینسٹ یور سیلف. یعنی آپ نے انصاف کرنی ہے اور انصاف کے لیے سختی سے، مضبوطی سے کڑا ہونا ہے، چاہے وہ انصاف آپ نے اپنے پیرنٹس کے لیے کرنی ہو یا اپنے ریلیٹیوز کے لیے کرنی ہو، یا رچ کے لیے یا پور کے لیے. اللہ از مور ورتھی آف بوتھ. ٹھیک ہے، اللہ بہتر جانتا ہے. قرآن کی آیات 4:135 ہے. پھر اس کے بعد ہے میوچول کوپریشن اینڈ رائٹنس. اینڈ کوپریشن ان رائٹنس اینڈ پیٹی، بٹ ڈونٹ کوپریٹ ان سن اینڈ ایگریشن اینڈ فیئر اللہ، انڈیڈ اللہ از سیور پینالٹی. ٹھیک ہے، تو اٹ مینز یہ جو گناہ وغیرہ ان سے دور رہیں اور ان کے قریب بھی نہ جائے، اور اللہ بہتر جانتا ہے. ریلیجیس فریڈم اینڈ نان کنسرن. اب یہ یہاں پہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ کسی کو مذہب کے لیے یا دین کے لیے مجبور نہ کیا جائے. اس کے بعد ہے پروٹیکشن آف کنوینئنٹس اینڈ ایگریمنٹس اینڈ فلفل ایوری کمٹمنٹ. انڈیڈ دا کمٹمنٹ از، یعنی جب آپ کوئی سائن کرتے، ٹریٹی سائن کرتے، دیکھو نبی کا اللہ نے قرآن میں بھی کہا ہے کہ اس پہ پھر عمل کیا جائے. ٹھیک ہے، از نیور فائٹ اباؤٹ وچ ون کوشچنڈ. ٹھیک ہے، تو دوستو یہاں پہ ہماری ویڈیو کی اینڈنگ ہوتی ہے. ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ضرور لائک کمنٹ شیئر کیجیے گا. ملتا ہے آپ سے نیکسٹ ویڈیو، تب تک کے لیے اللہ حافظ. ٹیک کیئر آف یور سیلف.